बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। दुआ गो हैं कि आपका दिन आज का इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। आज 12 अगस्त है, इंटरनेशनल यूथ डे। जब नौजवानों के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तानी यूथ में तो वैसे ही बड़ी टैलेंटेड है, हर शोबे में ही, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, हर शोबे में ही उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। प्रोग्राम के आगाज़ में मियाँ चन्नू के उस नौजवान की बात करेंगे जिसने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर यकीनन एक बहुत बड़े एजाज़ भी हासिल किया और पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और उसी नौजवान का जहाँ पर हम जिक्र करते हैं तो ये एक बड़ा खुशी का मौका भी है, एक जश्न आज़ादी का महीना भी है। भरपूर इस्तकबाल किया जब अरशद नदीम पाकिस्तान पहुँचे। उनका वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद ख़ान समेत दीगर जो शायकीन की एक जो लाहौर में लोगों की थी एक बड़ी तादाद जो है उनके वेलकम के लिए मौजूद थी। मियाँ चन्नू जब अरशद नदीम पहुँचे तो वहाँ पर भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कौमी हीरो हैं, हम उनको सैल्यूट भी और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन अरशद नदीम शहबाज शरीफ साहब से हुई तो उनका कहना था कि 2012 में स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल करवाया गया तो उस वक्त उन्होंने जो है वो अपना आगाज़ किया स्पोर्ट्स का, और इसका क्रेडिट उन्होंने अरशद नदीम ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को दिया। उनका कहना था कि यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ज़रिए ही जो है वो उनका टैलेंट जो है वो आया और आज जो है वो इस मकाम पर पहुँचे। यकीनन शहबाज शरीफ का जब नाम आता है तो हमेशा एक जहन में आता है कि अंडर पासेस, फ्लाईओवर जो है वो बड़े बड़े बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में काम किया। और यहाँ पर हम जब स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल का जिक्र करते हैं तो राना मशहूद अहमद ख़ान का जिक्र करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि राना मशहूद अहमद ख़ान साहब ने ही वो जो है स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल बड़ी कामयाबी से करवाया था। और हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि नौजवान टैलेंट को जो है वो आगे लाया जाए। और इसी वजह से 2012 में जो एक पौधा बकौल अरशद नदीम के लगाया गया था, जो शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स थी, उसकी वजह से वो आज तनावर दरख्त भी बना और पाकिस्तान जो है वो गोल्ड हासिल कर सका। अरशद नदीम ने जब एयरपोर्ट पर हफ्ते की रात को लाहौर पहुंचे तो क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। जी, आपने अरशद नदीम की गुफ्तगू सुनी, वो किस तरीके से कह रहे थे कि ये क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है। आज क्योंकि यूथ इंटरनेशनल यूथ डे है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। तज्ज़ियाकार साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ मजीद, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगी जेवलिन थ्रो फातिमा हुसैन। फातिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, हम यूथ इंटरनेशनल डे के हवाले से बात करें तो अरशद नदीम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मियाँ चन्नू के गांव से फिर पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। और जेवलिन थ्रो अरशद नदीम से पहले एक हकीकी बात करनी चाहिए कि इतना लोगों को मालूम भी नहीं था। अरशद नदीम ने साबित किया कि अगर जज्बा नेक हो, हिम्मत हो और आपकी सिमत दुरुस्त हो और मनफी सोच की तरफ नहीं जाना चाहिए, मुस्बत सोच के साथ जाएं, तो नामसाइद हालात के बावजूद उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने के लिए। देखें, ऑब्वियसली अरशद नदीम का जिक्र तो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में चीज़ों को एक्सप्लेन किया वो बड़ा ही खुशाइंद है। जिस तरीके से आपने यूथ की बात की, देखें किसी भी मुल्क के लिए यूथ का बड़ा रोल होता है और हमने देखा है कि पाकिस्तान में ख़ास करके जिस तरीके से हमारा जो यूथ है हर शोबे में उन्होंने हमारे डेवलपमेंट जिस तरीके से कही जाए पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। पर्टिकुलरली अगर अरशद नदीम की जिस तरीके की पूरी दुनिया बात करे, ना ही सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया बात कर रही है, और स्पेशली इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके की मुश्किल वक्त से, मुश्किल तरीन वक्त से वो जिस गुजर के और हमारे लिए एक ऐसा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। 77 साल की हिस्ट्री में एक अकेला बंदा आपको गोल्ड मेडल अपने बलबूते पे, तकरीबन 40 साल के बाद जो है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान तो सर हमने देखे पहले हॉकी में देख लें आप, एज अ टीम गोल्ड मेडल हम लेके आए थे, मगर ये इंडिविजुअल अकेला जो बंदा है जिसने इतनी एफर्ट की और सहूलियत ना होने की वजह से, देखें हम अगर मिसाल देते हैं बाकी ममालिक की तो वहाँ पे आप इंडिया की नीरज चोपड़ा को देख लें, और वो भी एक बड़े अच्छे यंग एक टैलेंटेड जुवेलिन है इंडिया की तरफ से, मगर उनकी फैसिलिटीज़ उनको बहुत बेताशा दी गई। अगर हम बात करें बाकी ममालिक की, जिस तरह फिनलैंड हो गया या बाकी उनके कंपिटिटर्स थे,
ان کے پاس بے تحاشا سہولیات تھیں، مگر ان کے پاس ارشد ندیم کی بات کریں ان کے پاس سہولیات نہیں تھی. لیکن صابر صاحب اس میں آپ اگر دیکھیں 3-4 مہینے پہلے پرائم منسٹر نے خود محمد شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کی. اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں یوتھ سپورٹس فیسٹیول کے ذریعے ہی جو ہے وہ یہ کھیل کا آغاز کیا. ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ نے خصوصاً جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس کو جو ہے ہمیشہ پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کی. مجھے یاد ہے صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر ان سے کچھ عرصہ قبل جو ملاقات ہوئی، بلکہ پہلی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی تھی فیصل ایوب کھوکر نے، اس میں ارشد ندیم کو جیولن تھرو دینے کا کہا گیا تھا. اس کے بعد سپورٹس بورڈ نے دی، پھر جو ہے انکریج کیا گیا. پھر ان کو ٹریننگ کے لیے لاہور کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ جس طریقے سے آپ کو جو فیسلٹیز چاہیے وہ ہم دیں گے. تو گورنمنٹ کی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل تھی. جی سر دیکھیں، اب جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے ان کا دیکھیں انہوں نے پہلے سپورٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے خود ذکر بھی کیا ارشد ندیم. تو یہ دیکھیے کافی خوشائند ہے، مگر یہ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا بلا سبق ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتے ہیں. تو ہماری حکومت سے بھی یہی اپیل ہے کہ اس طرح کے بندے کو ارشد ندیم کو آپ مختلف جو ہے وہ ایجوکیشن سینٹرز میں لے کے جائیں، یونیورسٹیز میں لے کے جائیں، اسکول کالجز میں لے کے جائیں، تاکہ یہ ایک ہمارے لیے ایک موٹیویٹڈ اسٹوری ہے، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے ٹھیک بالکل سکسیسفل آنے والی. جی بالکل ٹھیک ہے. کاشف صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ارشد ندیم صاحب کا بڑا قومی ہیرو ہے ہمارے، اور بڑا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ان کا. I think اب شاید ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم قومی ہیرو کا درجہ کسی کو دیتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ اس کے زندہ ہوتے میں اس کو درجہ دے دیا جائے. اور جب ہم ارشد ندیم کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم دنیا بھر کے تو انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ ہر شخص کو ملا. نیرج چوپڑا اب 7 کروڑ لگاتے ہیں، 8 کروڑ لگاتے ہیں ایک ایونٹ کی تیاری کے لیے. لیکن میں ارشد ندیم کے ایونٹ کو اس لیے بھی سب سے اوپر پاکستان کی جو کھیلوں کی تاریخ ہے اس میں شاید سب سے بڑا ایونٹ ہوگا، سب سے بڑی کامیابی ہوگی. پارٹیشن کے بعد یا آزادی کے بعد، ہم اگست کے مہینے میں یہ بات کریں، آزادی کے بعد جب ہمارے حصے میں کچھ وسائل آئے تو اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کرکٹ موجود تھی، کہیں نہ کہیں ہاکی کا تذکرہ تھا، بیکاز کچھ پلیئر یہاں چلے گئے، کچھ بھارت چلے گئے. ایون اسکواش بھی چلیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے حصے میں کہیں نہ کہیں آ گئی، کچھ کورٹس آ گئے، کچھ پلیئر آ گئے. جیولن تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. جی آزادی سے اب تک اگر سفر جو بھی 77-78 سال کا سفر ہے، اس میں کتنے ہی سکول ہوں گے، کتنے ہی کالج ہوں گے کہ جہاں پہ یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ جیولن تھرو بھی یہ گیم ہے. سو اگر ارشد ندیم نے اس کھیل کا انتخاب کیا تھا تو ان کے والد محترم ٹھیک کہتے تھے کہ پوتا کی کھیل رہے ہیں، کرکٹ شرکٹ کھیلیا کر. سو دس از ویئر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ایک شخص نے خود سے ٹھانی، اس کے آس پاس کے کوچز نے یہ دریافت کیا اس میں کہ اس میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے، ایک ایسے کھیل کا ٹیلنٹ جس کے حوالے سے پاکستان میں شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے. اور اس کے بعد اس کا سفر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچوں میں، بہت سارے ایتھلیٹس میں کسی گیم کا ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، وہ کرکٹ کے علاوہ ہے، تو وہ اس کو شاید اتنے انداز سے یا اتنی سنجیدگی سے پرسو نہیں کرتے، بیکاز ان کو اندازہ ہے کہ اس سے کمانے کو کچھ نہیں ملے گا. اس سے ہم پروفیشنل بن بھی گئے تو شاید اتنا نہیں کما پائیں گے کہ اپنی ایک فیملی چلا سکیں. تو ان سارے نامساعد حالات میں جب ہم ارشد ندیم کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں نا باقی کھیلوں کے ساتھ، تو ان کا قد قامت بہت بڑھ کے نظر آتا ہے. وہ قد کاٹ میں بہت اوپر چلے گئے کہ ایک ایسے کھیل سے وہ اوپر چلے گئے جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، مانتے بھی نہیں تھے، اور آج وہ اس میں اولمپکس کا گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے کہ صرف ہاکی کے گولڈ میڈل ہیں، اور ہاکی میں ہماری ایک تاریخ ہے، ہم 3 اولمپکس جیتے ہوئے ہیں، 4 ورلڈ کپس جیتے ہوئے ہیں. تو ارشد ندیم سے پہلے کچھ نہیں تھا. ہاں آج میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ارشد ندیم آخری کہانی نہ ہو جیولن تھرو کی. انفرادی انعامات ان کو تو جتنے بھی دے دیے جائے کم ہے، لیکن مجموعی حیثیت میں مجھے لگتا ہے کہ آج ایک اکیڈمی سیٹ کر دی جائے، ارشد ندیم کو بینچ مارک وہاں بنا دیا جائے، اور یوتھ کو بتا دیا جائے کہ تمہارے پاس ٹریننگ کروانے کے لیے یا تمہارے سے ٹریننگ کرنے کے لیے ایک اولمپک کا گولڈ میڈلسٹ موجود ہے، تو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع ہو جانا چاہیے. سو موسٹ پروبیبلی بینچ مارک ہمارے پاس آ گیا پروگرام. کاشف صاحب اب اس طرح کی بات کریں جیسے سپورٹس یوتھ فیسٹیول ہوا تھا جس میں مختلف سپورٹس، ٹیبل ٹینس اور جو دیگر سپورٹس ہیں جن کا ہم تذکرہ اس طرح نہیں کرتے، لیکن اس طرح کے سپورٹس ایونٹس کے ذریعے ہمیں کئی ارشد ندیم مل سکتے ہیں. دیکھیے اب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں اپنے بھائی کو ٹریننگ کروا رہا ہوں، تو چلیے بوٹا تو وہ خود لگا رہے ہیں، اب اس کو تناور درخت بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بہت سارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ آ جائیں. اور جیسے آپ نے تذکرہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کا،
تو مجھے اندازہ ہے، میں خود بھی چونکہ تھوڑا سا وابستہ رہا ہوں، یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کھیل سے وابستہ لوگوں کے لیے بڑی مناسب گورنمنٹ ہے۔ انکریج کرتی ہے۔ آتے ہی ساتھ ہی چلیے آسان کر لیتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے کہ ہم اس چینل پہ بیٹھے ہیں تو صرف تعریف برائے تعریف کر رہے ہیں۔ آتے ساتھ ہی جو انہوں نے سب سے پہلا اعلان کیا تھا وہ کرکٹ میں ڈپارٹمنٹس کا ریوائول تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چلیے صاحب ان کھلاڑیوں کی نوکری کا بندوبست تو ہوا سب سے جو اہم در ایشو بدر ہے، پھر رہے تھے، سب سے اہم ایشو ہے اور جو در بدر پھر رہے تھے، جو کرکٹ چھوڑ رہے تھے، کوئی سوزوکی چلا رہا ہے، کوئی رکشا چلا رہا ہے۔ ہمارا ٹیسٹ پلیئر عامر جمال کہتا ہے کہ میں شام کے اسلام آباد سے تعلق ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ایک وہ جو ٹیکسی ہے وہ چلا رہے تھے۔ کاشف دیکھیں، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم جب عام انسان کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی پلیئرز کی، اگر وہ سارا دن سپورٹس کر رہے ہوں گے تو معاشی مسائل کا بھی تو سامنا ہوتا ہے۔ سب سے مین ہے اگر وہ ریزالو ہو جائیں گے تو وہ پھر دل جان سے محنت کریں گے۔ دیکھیے اگین ایک تو معاشی مسائل ہیں، اس سے بھی پہلے چلے جائیے گراس روٹ پہ۔ گراس روٹ پہ ابھی تک کھیل کے حوالے سے یا سپورٹس کے حوالے سے ہم پیرنٹس کوئی قائل نہیں کر سکے، ہم سکول ہی نہیں بنا سکے کہ جس میں گراؤنڈ بھی موجود ہو، جس میں کھیل کھلاڑی کا تذکرہ بھی ہو۔ تو وہاں پہ کہ جب 5 8 10 سال کے بچے کی ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے انتخاب کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کھیل میں اچھا ہے یا کس کھیل میں اپنے باقی ہم اثر دوستوں سے بہت زیادہ ممتاز ہے، تو وہاں پہ جب ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کوئی گیم، تو کوئی بھی جو والد ہے یا پیرنٹس کی میں تذکرہ کروں گا، وہ رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ سلیکٹ تو کر لے گا۔ چلیے میں کہتا ہوں آج ارشد ندیم کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی والد یا کوئی پیرنٹس مان جائیں کہ یار یہ جیولن تھروور بنے گا، لیکن کیا ارشد ندیم سے پہلے کسی نے سوچا تھا کہ اس کا بچہ تھرو بہت اچھی کرتا ہے تو اس کو اس گیم میں لایا جائے؟ اس نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے ڈانٹ کے منع کر دیا۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ یہ حقائق پہ مبنی تجزیہ کر رہے ہیں۔ جیولن تھرو کی کھلاڑی ہیں فاطمہ حسین ہمارے ساتھ اسکائپ پر۔ فاطمہ، کیسے دیکھ رہے ہیں کتنا پرتپاک استقبال کیا گیا؟ قومی ہیرو ہیں ہمارے اب ارشد ندیم، اور جس طریقے سے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا، پورا پاکستان جو ہے وہ اس خوشی کے موقع پر بہت خوش بھی ہے۔ آپ خود جیولن تھرو کی کھلاڑی ہیں، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے، اور میں اس کو ایسے ہی دیکھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ایونٹ ہے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے نہ صرف اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے اور اولمپکس کا جو ہے وہ ریکارڈ بھی بریک کیا ہے، تو یہ پورے پاکستان کے انسپریشنل سٹوری ہے اور موٹیویشنل بھی ہے۔ ارشد بھائی کو تو جو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے وہ تو ان کو بہت زیادہ ملنا چاہیے، اس کے علاوہ جو ینگ پلیئرز ہیں ان کے اوپر بھی اب انویسٹمنٹ کریں تاکہ جو آئندہ اولمپکس ہیں اس میں ہم پاکستان کے لیے ایک نہیں بلکہ زیادہ میڈل لیتے ہیں۔ صابر صاحب بات درست کر رہی ہیں فاطمہ کہ ہمیں نوجوان اور سکلز کرنا ہے، سپورٹس کے میدان میں انہیں آگے لے کر آنا ہے۔ اور دیکھیں سبز ہلالی پرچم جب پیرس میں قومی ترانہ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں جو ارشد ندیم کے آنسو تھے، تو کوئی بھی محب وطن، کوئی بھی پاکستانی جو جذباتی تھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور وہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ دیکھیں بڑا ہی ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے، ہم جو قوم ہے تھوڑا سا جذباتی قوم ہے، اور جس طریقے سے اب جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں آبویسلی، دیکھیں ہم بھی رورل ایریاز سے آتے ہیں، تو جس طریقے کا دیکھیں ڈاکومنٹریز ہم اتنی آج کل پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ارشد ندیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور جس میاں چنو کے چھوٹے سے گاؤں سے وہ بلانگ کرتے ہیں، دیکھیں وہ کچے گاؤں کے کچے مکانوں سے نکلتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی ہے 2012 14 16 18 اس کے بعد 22 23 24 میں، اس کے بعد کتنا ہمبل انسان ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھا، اور دیکھیں بے تحاشا طریقے سے انہوں نے اس چیز کو دیکھیں موٹیویٹ بھی کیا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے کہا جی کہ اسپورٹس کو بحال کیا جائے، اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے لیے ایک اچھی ایک لیسن بھی ہے کہ تاکہ ہمارے جو ینگ بچے ہیں آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا پڑتا ہے۔ تو مگر دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ایفرٹ کیے وہ پوری، دیکھیں اب یہ جو ہے وہ صدیوں چیزیں یاد کی جائیں گی، جس طریقے سے کاشف صاحب نے چیزوں کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا کہ دیکھیں ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں اگر چلے جائیں 15 20 25 30 سال پہلے تو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، تو دیکھیں ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان اسکول یونیورسٹیز کو پابند کرنا پڑے گا اس اسپورٹس کو، کسی بھی اسپورٹس کو، یہ صرف ہم جیولن کی بات نہیں کر رہے، باقی بھی آپ کے اسپورٹس ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں یاد ہے ہم جب 1996 کی بات کریں 98 کی بات کریں تو جتنی بھی اولمپکس ہوتے تھے، ایشین گیمز ہوتے، وہاں پہ پاکستان کا پراپر طریقے سے 20 30 40 لڑکوں کا دستہ جاتا تھا، تو پاکستان کا جھنڈا آگے ہوتا تھا، تو ہم دیکھتے تھے پاکستان ہاکی میں
स्क्वाश में, स्नूकर में, क्रिकेट में, मतलब स्पोर्ट्स में तो हमारा एक बड़ा नाम देखिए, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम जांशेर खान, जहांगीर खान, बिल्कुल सोहेल अब्बास, शहबाज सीनियर, मोहम्मद यूसुफ स्नूकर में हम बेतहाशा ओलंपियंस के नाम ले सकते हैं, मगर आजकल की जो यंग जनरेशन है 15, 20, 25 साल के बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो शायद ये नाम ना ले सकें। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हम देखा जाए आजकल का जिस तरीके से सोशल मीडिया आ गया है, हमारे बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो सर बहुत ही लिमिटेड हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमारे पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा। देखिए, पेरेंट्स शायद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन तो ऑब्वियसली आपकी एक मेन प्रायोरिटी है, मगर कहीं ना कहीं पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लिए मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा देखिए, आप अपनी जब मुल्क को जब रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सबसे जो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि लम्हा था वो जब पाकिस्तान का जब कौमी तराना उसमें बजाया जा रहा था पाकिस्तान का झंडा, तो देखिए हम काफी इमोशनल हो जाए। एक होते हैं कि दुख के आंसू, खुशी के सर आंसू जब आ जाते हैं, तो ये ऐसे लम्हे होते हैं जो कि आपको सदियों तक याद रहते हैं, भूले भी नहीं जाते। जी सर जी। हम अभी ये है कि हम अपने बच्चों को अभी बता सकेंगे कि जी देखें 2024 में हम गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो ये ऐसी सर चीजें हैं जो कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी, हमारे डिफरेंट जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनको भी सोचना चाहिए कि देखें 30-34 आपकी स्पोर्ट्स की गेम्स होती है, वहाँ पे सिर्फ अगर हमारे सिर्फ 7 बंदे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि बाकी जो हमारी स्पोर्ट्स हैं उन पे प्रॉपर तरीके से फोकस क्यों नहीं किया जाता। जिस तरीके से काशिफ साहब ने जिक्र किया कि देखें इस गवर्नमेंट को मैं अगेन अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि और इन्होंने जिस तरीके से डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल किया। देखें, घर चलाने के लिए आपको जॉब्स आपके पास होनी चाहिए। पहले होता था डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनके जो क्रिकेटर्स से उनको प्रॉपर तरीके से सैलरीज मिलती थी। तो जाहिर बात है आप जब तक आपका घर नहीं चलेगा तो आप अपनी आप पे मोटिवेशन सर नहीं आएगी। तो ये बड़ी जरूरी चीजें, और मैं अगेन अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को भी, और ये प्लेयर्स खुद भी अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब पिछली कुछ सालों में या अभी आने वाले वक्त में भी, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। और काशिफ, हम इंटरनेशनल जो है वो आज यूथ डे है, तो उस हवाले से भी अगर बात करें तो हमारी यूथ जो है वो बड़ी टैलेंटेड है। देखिए, टैलेंट के साथ ना अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हमने अपने यूथ के लिए अपने मुल्क से हीरोज़ बनाने ख़त्म कर दिए हैं। बड़ा ज़रूरी है कि यंगस्टर्स के सामने हीरोज़ मौजूद हों जो रियल लाइफ स्टोरीज हों, रोल मॉडल। और मैं जब अपना तस्करा करता हूँ, क्रिकेट का मैं तस्करा करूँ तो वसीम, वकार, जावेद, बहुत सारे नाम आते हैं। हॉकी समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, शहबाज सीनियर, जिनसे मिलने के लिए एक मुलाकात के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, या जिनको टीवी पे देख के एक गुना खुशी का एहसास होता था। एहसामुल हक, टेनिस, एहसाम, स्क्वाश, तो एक पूरी एक लाइन मौजूद है हमारे पास। तो क्या हुआ कि उसके बाद अगर पिछले 10 सालों में तस्करा करूं या 15 सालों में तस्करा करूं तो सिवाय क्रिकेट के बहुत सारे खेल हमारे ख़त्म होते चले गए। इस हद तक ख़त्म होते चले गए कि हमें अपनी कौमी टीम के कप्तान का नाम भी नहीं पता, चाहे वो हॉकी हो या स्क्वाश में हमारा नंबर 1 खिलाड़ी कौन है पाकिस्तान का नहीं पता। बैडमिंटन हम कभी 70s 80s में वर्ल्ड नंबर 2 हुआ करते थे, तारिक वदूद, जावेद इकबाल के साथ। जापान को हम शिकस्त देते थे एशियन गेम्स में। आज हम एग्जिस्टेंस बैडमिंटन में पता भी नहीं होगा कौन है। मोहम्मद यूसुफ के बाद कौन कौन सा खिलाड़ी आके चला गया हमें नहीं पता। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम यूथ डे का तस्करा करते हैं तो यूथ ने देखना है अब से अगली जनरेशन की तरफ कि उनका रास्ता मुतय्यन करने के लिए उनको किस सिमत में जाना है, वो किसको फॉलो करेंगे, उनका रोल मॉडल क्या होगा। और खेल और खिलाड़ी में या मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में हमारे जो हीरोज हैं या जो रोल मॉडल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, या चलिए कह लीजिए कि शायद वैसे नहीं रहे जो एक मुआशरे की तश्कील के लिए बड़े जरूरी हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज यूथ डे पे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हमने गेम्स का तस्करा किया, इंटर प्रोविंशियल गेम्स का तस्करा किया, पंजाब गेम्स का तस्करा किया, लेकिन शायद रवानी होनी चाहिए, इसमें फरवानी भी होनी चाहिए इवेंट्स की, ताकि बारहा हम उस चक्की से गुजरे, बारहा हम उन इवेंट से गुजरे। और फिर मैं ये भी चाहूंगा कि ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे लिए रोल मॉडल्स बनाए भी। अगर रशीद नदीम 2012 में जीते थे तो 2012 से 2024 तक हमारे लिए स्टार बन जाने चाहिए थे। हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सो ये छोटे छोटे से कदम है, बिकॉज हम ये समझते हैं कि एक सिमत में हम ये परेशान है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है जिसको यूथ कहते हैं वो उन सरगर्मियों में आहिस्ता आहिस्ता जा रही है कि जो कि बहुत ज्यादा गैर मुनासिब है या
مناسب ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے رستہ متعین کر دیا جائے, ان سے ایک جنریشن اوپر کھلاڑیوں کی بات کریں, مختلف شعبہ ہے فنون لطیفہ کی اور اگر شعبوں کا تذکرہ کریں تو وہاں سے رول ماڈلز پک کر لیے جائیں اور ان پہ بارہا بات کی جائے, تاکہ ینگر جنریشن کو پتہ لگے کہ جس طرح ارشد ندیم اولمپک میڈلسٹ ہیں, یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, اور کھیل بھی ہیں کہ جس میں اگر وہ اچھے ہیں تو رستہ مل سکتا ہے. صابر صاحب, آپ چائنا کے دورے پہ بھی گئے تھے, اور ہم سپورٹس کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں یورپ میں اسپیشلی, ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں نمبر ون آف دا بیسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. تو پاکستانی یوتھ جو ہے وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے, اور اس نے ہر شعبے میں ہی, انجینئرنگ ہو, ڈاکٹرز ہوں, تقریباً شعبہ صحافت ہو, سیاست پولیٹکس میں بھی جو ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کا بڑا منوایا. تو ٹیلنٹڈ ہے ہماری یوتھ, ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہ بالکل بجا فرمایا. دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ تو ہر شعبے میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں اگر پرٹیکولر بات دیکھیں, میں خود یوتھ منسٹری کا حصہ رہ چکا ہوں. 2009 میں خود گیا تھا, اس وقت یوتھ منسٹر ہمارے شاہد حسین بھٹو صاحب تھے 2009 میں. اس کے بعد دیکھیں ہم چائنا گئے تھے, ڈفرنٹ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا گیا تھا, مختلف یونیورسٹیز سے, بلوچستان سے, KPK سے, سندھ سے, پنجاب سے. تو تقریباً ہم کوئی 90+ اسٹوڈنٹس تھے. ہم 2009 میں چائنا گئے تھے. دیکھیں ایک بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس رہا. یوتھ کلچرل پروگرام جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ دوسری ممالک جب جاتے ہیں تو وہاں کی جو کلچر ہیں, جہاں کے جو نارمس ہیں, جہاں کے جو ویلیوز ہیں, ان کو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کا اپنا جو کلچر ہے, اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے جب وہاں پہ ڈیلیگیشن جب وہاں پہ گیا تھا تو ہم وہاں پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے تھے, اسکولس میں جاتے تھے, مختلف ان کے صوبے تھے, وہاں پہ بھی جب ہم لوگ گئے تھے. میں پرٹیکولر اپنی اگر بات کروں تو دیکھیں میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں جب وہ 90 بچوں میں سے جب 10 بچوں کا جب وہ ایک کور گروپ جب بنایا گیا تھا, تو مجھے بھی جب وہاں پہ سلیکشن میرا ہوا اس کور گروپ میں, تو میں وہی سندھی ٹوپی, سندھی اجرک, سفید شلوار قمیض. تو دیکھیں میں اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. میرے ساتھ جو میرے باقی دوست تھے, کچھ پنجاب کے جس طریقے سے کلچرل ایک وہ پگڑی اور جس طریقے سے پراپر ہمارا کلچرل یونیفارم ہوتا ہے, وہ بلوچستان کی بات کی KPK. تو سر بڑا ایک اچھا ایک قسم کا ایکسپیرینس میرا اپنا پرسنل رہا. اور دیکھیں ہم نے کافی چیزیں ایکسچینج کی, کچھ چیزیں ہم یہاں سے لے کے گئے تھے, چاروں صوبوں کے جو بچے تھے لرن کیا نا, کچھ نہ کچھ آپ نے لرن کیا. تو سر بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس ہے. تو دیکھیں سیکھنے کو بہت ملتا ہے. آپ جب جب اپنا اس طرح کی ممالک میں جاتے ہیں تو اپنے کلچر کو آپ وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی چیزیں آپ کو کافی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو دیکھیں یہ جو کلچر پروگرام ہے, تو میری گزارش بھی کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. مختلف ساؤتھ کوریا سے, چائنا سے, مختلف بنگلہ دیش سے, وہاں سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پاکستان آتے ہیں, پاکستان بھی مختلف ممالک میں جاتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں پہ کنٹینیو رہنا چاہیے. تو یہ چیزیں اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ہمیشہ بہتری آپ کو نظر آئے گی. سر بالکل ٹھیک ہے. اور کاشف صاحب, نوجوانوں کے ہاتھ میں ملک کا مستقبل ہے, اور خصوصاً آج کے ہم جب نوجوان کی بات کرتے ہیں, پاکستانی یوتھ کی بات کرتے ہیں, تو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ دے آر ٹیلنٹڈ. اور اب نوجوانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں پازیٹیو کردار ادا کریں. یہ پارٹیشن کے بعد جب قائد اعظم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہے, اور تحریک آزادی کا بھی تذکرہ کریں تو وہاں بھی نوجوانوں کی جو ایک محنت تھی اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں ہے. پھر پاکستان دنیا کے ان چند خوش نصیب ممالک میں سے ہے جہاں پہ یوتھ کی جو پرسنٹیج ہے وہ باقی جو اقوام ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور اگین ہمارے پاس وہ کہہ لیجئے کہ را ٹیلنٹ موجود ہے, اس کو فنش گڈ یا فنش پروڈکٹ میں بنانا ہے. تو جہاں پہ ہم یہ تذکرہ کر دیتے ہیں کہ بہت کچھ حکومت پہ ڈال دے کے یا پرائیویٹ اداروں پہ ڈال کے کہ جی موقع نہیں ملتا, یہ اپرچونٹی نہیں ملتی, تو اس ایکسکیوز سے بھی آگے بڑھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کہتے ہیں, ایکسکیوز سے بھی آگے بڑھنا ہے. آج جی ہم جس شخص کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس نے وہ سارے ہی جو بہانے ہیلے بہانے ہیں وہ بالکل ہی توڑ کے رکھ دیے. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر جذبہ ہے, اگر محنت کی جا سکتی ہے, اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو پھر منزل آسمان ہے. موسٹ پروبیبلی میری یہ خواہش ہے کہ اس شخص کی کہانی کو اس انداز سے بار بار دہرایا جائے کہ ہماری یوتھ کو پتہ لگے کہ انفراسٹرکچر, کسی بھی چیز کا سسٹم ہونا ایک کلیدی حیثیت ضرور رکھتا ہے, لیکن بنیادی حیثیت صرف اسی چیز کی نہیں ہے. بنیادی حیثیت جو ہے وہ آپ کے انسان کے اپنے جذبے کی ہے, اس کے اپنے ٹیلنٹ کی ہے, اور اس کے اس محنت کی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں کچھ نادیدہ قوتوں کی طرف سے مایوسی اتنی بڑھا دی گئی ہے ہماری یوتھ میں کہ ہر دوسرا جو جملہ ہے وہ یہی ہے
کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، یہاں پہ تو انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہاں پہ تو سسٹم نہیں ہے. مائک ٹائسن ہے غالباً، ان کا بڑا ایک مشہور و معروف جملہ ہے جس کی کچھ اردو میں اس انداز سے کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بہترین ایتھلیٹ ہیں وہ مشکل اور نامساعد حالات سے ہی بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو اگر ہم اپنی یہ غالباً آپ ذکر کریں انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے ذکر کیا تھا. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو آسانیوں کے ساتھ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں نا، کہ اس کے ساتھ پھر سونا کندن نہیں بنتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کندن بنانے کے لیے پھر بڑا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں نامساعد حالات ملتے چلے جائیں. اچھا یہ لازمی نہیں کہ زبردستی بھی اس کو تھمائے جائیں، بٹ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی لمحے اور پہلی ہی سیڑھی پہ یہ سمجھیں کہ باقی سب کچھ آسان ہو جائے گا. سو یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ان کو ڈائریکشن ضرور ملے، ان کے سامنے منزل کا تعین ضرور کر دیا جائے، وہ اپنا گول خود سیٹ کر لیں، اپنا گول خود بھی سیٹ کر لیں. دیکھیں اور صاحب ایک بڑا ضروری ہے کہ جب وہ گول سیٹ کریں تو ان کے سامنے 4-6 ایگزامپلز موجود ہوں. یار میں گول سیٹ کر رہا ہوں، 5 سال پہلے بھی لوگ تھے جو یہ چیز اچیو کر چکے ہیں. سو وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم یوتھ پہ بھی ایفرٹ کریں گے. اور یہ جو مایوسیوں کے جو اندھیرے ہیں نا، ان سے نکالنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک ارشد ندیمی پاکستان کی کہانیاں بہت زیادہ ہیں. اور صرف میں کھیل کی بات نہیں کر رہا، میں بزنس میں ان لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ جو انڈیویجولز تھے اور آج بزنس ٹائکون بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ رہے ہیں، وہ بھی اسی دھرتی کے بیٹے رہے ہیں. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے یوتھ کے سامنے اس ملک کی ایگزامپلز لے کر آئیں، ان کو دیار غیر میں نہ جھانکنا پڑے رول ماڈلز کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح کاشف صاحب ابھی بات کر رہے تھے صابر صاحب کہ بات تو درست ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد سوسائٹی میں دیکھیں تو ایک جو جان بوجھ کے مایوسی کی فضا پھیلانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، ہمیں اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. ارشد ندیم ایک سکسیس سٹوری ہے کہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے اپنے مشکل حالات کو، میاں چنو کا ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا شخص آج پاکستان کو گولڈ میڈل جتواتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. اور بات درست ہے کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کے میں اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے سکسیسفل بزنس مین جو ہیں وہ ایک سٹرگل کے نتیجے میں نظر آئیں گے. وہ جو ہے وہ سونے کا چمچ، میں بڑی اس طرح گفتگو کر رہا ہوں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے. آپ کسی بھی سکسیسفل انسان کی سٹوری کو دیکھیں گے، میں پاکستانی معاشرے سوسائٹی کی بات کروں، بزنس کمیونٹی کی بات کروں، یہاں پر جو ہے وہ آئی ٹی کے شعبے میں لوگوں نے بہت ترقی کی. اسی طریقے سے دیگر ہم دیکھیں وکالت میں، اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آغاز کیا اور وہ کہاں تک جو ہے وہ کس لیول تک پہنچے. صحافت میں ہم بات کر لیں، ٹیچنگ کے پروفیشن میں دیکھ لیں، یعنی کسی بھی پروفیشن میں آپ مثال لیں تو آپ کو سکسیسفل وہ لوگ وہی نظر آئیں گے جنہوں نے سٹرگل کی، جنہوں نے محنت کی. اصل جو کامیابی کا ریزن ہوتا ہے وہ محنت ہوتی ہے. جی سر دیکھیں بالکل صحیح فرمایا. میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا. دیکھیں اپنی ایگزامپل اسی لیے دے دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں، جو آج کل کے بچے ہیں، ان کے لیے بھی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ جب ہماری ڈگری اینڈ ہوگی تب جا کے مارکیٹ میں نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی مثال دوں گا. جب بیچلرس ڈگری کر رہا تھا، دیکھیں میرا تعلق لاڑکانہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے آباد سے ہے. وہاں سے جب میں 2005 اسلام آباد میں آتا ہوں تو صرف یہاں پہ BBA کرا تھا. پھر 2007 میں ہی میں نکل گیا تھا مارکیٹ میں انٹرنشپ کرنے بینکنگ سیکٹر میں. اس کے بعد اسٹرگل کیا میں نے. اس کے بعد جب میرا بیچلرس پورا ہوا تو میں یوتھ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ ویٹ نہ کریں. میں نے یہ سوچا کہ یار بہتر ہے کہ جب کوئی کام بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام کریں. ایگزیکٹلی سر. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں ہم لوگ ہر اسٹیپ پہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. جو چیزیں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو جو کہتے ہیں نا پریکٹیکل لائف بچوں کی تبھی شروع ہوتی ہے، یوتھ کی خاص کر کے، جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ کہیں نہ کہیں پہ جب مارکیٹ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، آپ کو بات کرنے کا سلیقہ ملتا ہے، آپ کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ ملتا ہے، آپ میں برداشت کی چیز آپ میں آ جانی چاہیے. تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو یہ مارکیٹ پہ جب نکلتے ہیں تب آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے. جب آپ کی ماسٹرز کی ڈگری اینڈ ہوتی ہے تب تک آپ کے پاس 1.5 سے پونے 2 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ آپ بیچلر لیول سے جا کے جی آپ جابس کرتے آ رہے ہیں. کہیں بے شک آپ سیلری کی فکر نہ کریں. جب آپ پک جاتے ہیں پراپر، میں کہتا ہوں کہ 21 22 23 سال ہماری ایک پراپر ایج ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو کم از کم تھوڑا بہت اپنے آپ کو اسٹرگل میں ڈالنا چاہیے. آپ لوگ ویٹ نہ کریں. یہ میرے لیے میرا ایک میسج ہے 16-17 سال کی عمر ہمارے میں ینگ بچوں کو کہ آپ لوگ جی سر جو ویٹ کرتے ہیں. میں اپنی مثال دوں، اگر میں نے 2021 سال کی عمر میں اگر میں کم از کم میرے پاس 2-2.5 سال کا ایکسپیرینس تھا، میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری تھی. اس کے بعد سر میں نے اپنا جب بزنس کیا، اپنا بزنس کر کے اب 2000 اگر میں بات کروں 2013 سے میری اپنی بالکل محنت کی بات کر رہے ہیں آپ. اصل میں بات کر رہے ہیں صابر صاحب کہ محنت ہونی چاہیے. اور کاشف صاحب محنت تو کسی بھی آپ دیکھیں کامیابی کے لیے سب سے اہمیت رکھتی ہے. اور نوجوانوں کے حوالے سے اگر ذکر کریں تو کاشف صاحب ہمیں
فوکس بات وہیں آ جاتی ہے کہ اپنے ٹارگٹ پہ کرنا چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت بہت اہم ہوتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز جس کی صابر نے بھی نشاندہی کی کہ کام کرنا ہے. صحیح, بالکل. اور کام کے لیے بڑا ضروری ہے, جیسے ہم قائد کا بھی کہتے تھے, فرماتا کام اور صرف کام. سو ہم نے یہ تصور کر لیا ہے, یا شاید ہمارے جو یوتھ ہے اس میں یہ اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جو پہلے کام کی سیڑھی ہے وہی ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور شاید جاب کر لینا اٹ سیلف ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ جی آپ کو ایک بڑی کمپنی میں جاب مل گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ کی اپنی خود کی ایک چھوٹی سی کمپنی بن جائے اور وہ لوگوں کے لیے آگے ایک سلسلہ مناتی چلی جائے روزگار کا. تو ایک تو اس سوچ کو پروان چڑھانا ہے کہ ہم جب یوتھ کی بات کریں تو ان کو یہ بتائیں کہ جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ اس میں گرو کریں, اپرچونٹی بنتی چلی جائے گی. اور اس چیز سے نکل آئیں کہ جی یہ جو تعلیم ہے, یہ جو کتاب کے ساتھ شغف رکھنا ہے, یہ جو نصاب کی کتاب ہے وہ صرف اسی لیے پڑھی جا رہی ہے کہ آخر میں ایک ڈگری لے کے کسی ایک اچھی جگہ پہ جاب کر کے زندگی کو سکون سے گزارا جائے گا. تو سکون نام کی چیز کو اتنا آسان مت کر لیجئے. ہم نے زندگی میں سٹرگلز کرنی ہے. یوتھ کے لیے سٹرگلز بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ سٹرگلز رائٹ ڈائریکشن میں اگر ہوتی چلی جائیں گی تو نہ صرف اس کی کامیابی کی ضمانت ہے بلکہ شاید آنے والے کچھ ناکامی بھی اگر آپ کو کہیں ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے اگر کوئی بھی آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا, خصوصاً یہ جو ہم بات کریں تو 21-22 سال کی بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ 16-17 سال کے بعد ہی جو ہے جو نوجوانوں کو اپنے آس پاس دیکھ لینا چاہیے کہ مارکیٹ کیا ہے, ایڈوانس فیوچر کیا ہے. ایک چیز میں سر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ہم اردو میں لفظ سنتے ہیں احساس, تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, جب تک آپ کو احساس ہوگا نا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں آپ کی تعلیم کے اوپر, اگر وہ جو سر پیسہ ہوتا ہے نا جو آپ یونیورسٹیز میں جب سیمسٹر کی آپ کی فیس پے کرتے ہیں, اسکول کالجز اے لیول او لیول کی جب آپ کی فیس بھری جاتی ہے, تو کہیں نہ کہیں پہ اگر اولاد کو یا لڑکے یا لڑکی کو خاص کہ 15, 16, 17, 18 سال آپ کی عمر ہوتی ہے, جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا نا آپ کے پیرنٹس کے پیسے کا, تب تک آپ دنیا میں زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے. اگر آپ کو احساس ہو گیا تو اسی دن آپ کی کامیابی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری جو یوتھ جنریشن ہے اس کو کم از کم احساس ہونا چاہیے اپنے وقت کا, کیونکہ وقت دیکھیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو یہی ہماری پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. اور کاشف صاحب ہمیں اپنے ٹارگٹ بھی خصوصاً نوجوانوں کو جو ہے وہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ناکامی بھی ہو تو وہ بھی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. آپ نے پچھلے دنوں نا یہ جو ناکامی ہے اس کے حوالے سے راجر فیڈرر نے ایک جگہ یونیورسٹی میں جا کے کالج کی کسی تقریب میں خطاب کیا, وہ ایک چیف گیسٹ کے طور پہ موجود تھے. جی, انہوں نے اپنی لائف کی, راجر فیڈرر کی بات کرتے ہیں, ٹینس کے بے انتہا کامیاب کھلاڑی, تو انہوں نے اپنی لائف کا جو پرسنٹیج میں بتایا کہ 53-54% ٹوٹل ان کی کامیابی یا جیتے ہوئے پوائنٹس ہیں. سو اب اندازہ لگا لیجئے کہ ورلڈز گریٹسٹ ٹینس پلیئر یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں جو کامیاب کھیلے گئے پوائنٹس کا تناسب ہے وہ 54-55% ہے. دیٹ از اٹ. 45-44 یا 40% ناکام پوائنٹس ہیں, یہ ہارے ہوئے پوائنٹس ہیں. اس کے باوجود وہ دنیا کا ایک جانا مہنا, یہ کہہ لیجیے کہ ٹینس کی تاریخ کا ایک بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ اگر بات کریں مائیکل جارڈن نے کہا جو باسکٹ بال کیا کہ نہ جانے 10,000-15,000 کتنے میں نے شاٹس لیے باسکٹ کی جانب, آدھے ناکام رہے. سو یہ جو ناکامی کا لفظ ہے نا, یہ ناکامی کا لفظ اس کام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس کے لیے جس کو ایٹ لیسٹ آپ نے سٹارٹ تو کیا, کام سٹارٹ کیا تو ناکامی ہوئی ہے, اور کامیابی کی طرف ایک سٹیپ ہے. ہاں بالکل, اور وہ اسی لیے ہے سٹیپ, ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے کام سٹارٹ کیا, ناکام نہیں ہوئے, ہمیں شاید سیکھنے کا موقع ملا کہ یہ کام اس انداز سے نہیں کرنا, ہم اس کو کسی اور انداز سے کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ تصور کر لیں گے یا ڈر جائیں گے خود صحیح کہ کام کا آغاز ہی نہیں کرنا کیونکہ ناکام ہو جائیں گے یا ناکامیابی ہوگی یا ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا, تو موسٹ پروبیبلی ہم آج جس سٹیٹ میں ہیں شاید اس سے بھی بری سٹیٹ میں چلے جائیں گے. اپنی یوتھ کو لے کے ہم ان میں ڈر مزید ڈال دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس پروگرام میں بھی یہ تذکرہ کیا کہ پاکستان میں موجود اس مملکت خداداد میں موجود وہ تمام لوگ, وہ تمام سکسیس سٹوریز اب ہمارے سامنے آ جانی چاہیے, اب ان پہ ڈاکومنٹریز بن جانی چاہیے تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ لگے سسٹم جیسا بھی ہو, جس شخص نے ٹھان لیا وہ کر, جس شخص نے ٹھان لیا وہ سروائیو بھی کر جائے گا, وہ تھرائیو بھی کرے گا اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گا. ہاں وہ لوگ جو ایکسکیوز دیتے رہ جائیں گے
جو وجوہات ڈھونڈتے رہ جائیں گے, جو ڈر میں بیٹھے رہ جائیں گے, شاید ان کے لیے کامیابی کبھی بھی نہیں ہے. سو موسٹ پروبیبلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ایک تو اپنی یوتھ میں اس خوبصورتی سے اس بات کو ڈال دیں کہ بھائی کام کریں گے نا تو کامیابی ہو ہی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. صابر حسین صاحب, یوتھ کو جو سب سے اہم آج کے دن ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو ہو کے ہمیشہ سوچنا چاہیے, ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ بننا چاہیے اور سٹرگل کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. کوئی بھی ہو, کوئی بھی آپ ان کا ٹارگٹ ہو, اگر وہ آئی ٹی سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں, اگر وہ ٹیچنگ کا پروفیشن اختیار کرتے ہیں, وکالت کا کرتے ہیں, سیاست کا کرتے ہیں, صحافت کا کرتے ہیں, کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں, بس محنت کریں. تو دیکھیں یہ تو ہم نے بچپن سے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, بڑوں سے بزرگوں سے بھی, کہ دیکھیں اللہ پاک اسی بندے کی مدد کرتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے. تو دیکھیں محنت کا پھل آپ کو کہیں کبھی نہ کبھی آپ کو ملتا ہے. آپ دل برداشتہ نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی بزنس, کامیابی کا راستہ دشوار ضرور ہوتا ہے جی, لیکن کامیاب ہو جاتا ہے انسان. جی سر, تو ضرور انسان سے دیکھیں کامیاب ہوتا ہے, مگر کہیں نہ کہیں پہ یہ جو ناکامیاں ہوتی ہے یہ آپ کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو سبق ملتا ہے, آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ پہلی دفعہ میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کے پاس سیکھنے کا موقع نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں اسٹرگل کے, تو آپ دل برداشتہ نہ ہو, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے کہیں نہ کہیں پہ ہمارے ہاں یہ پچھلے کچھ عرصوں سے, کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ باہر جانا چاہتی. دیکھیں ہمارے ہاں سارے وسائل ہیں, ہمارے پاس اپنے ملک میں سب کچھ ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم آپ کی مثال آپ کے سامنے کھڑے بیٹھے ہیں. ارشد ندیم کی مثال موجود ہے یہاں پر, اسی طریقے سے اور مثالیں بھی موجود ہیں کہ میں نے جو بات کی نا کہ سکسیس سٹوریز کو جب ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی بگننگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کچے گاؤں سے ہیرے اور ہیرو نکلتے ہیں. یعنی ارشد ندیم اگر میاں چنو کے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے, انہیں نہیں پتا تھا, ایون ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری جو ہے کئی لوگ جو ہیں وہ جیولن تھرو کو نہیں جانتے تھے, لیکن ارشد ندیم نے پہچان دی. تو یہ ہیرو ہے ہمارے ساتھ. سر دیکھیں سکسیس سٹوری آپ ارشد ندیم کی جو ہم ذکر کر رہے ہیں, اور 2000 دیکھیے کتنی اسٹرگل, 10-15 سال کی ان کی محنت دیکھیں. اور دیکھیں پیسے کی اگر آپ فکر کریں گے نا شروع سے ہی, تو ابھی دیکھیں ان کے پاس کتنا دنیا پورا ان کو نواز رہی ہے پیسوں سے. پاکستانی گورنمنٹ کو دیکھ لیں, ہر صوبے کو دیکھ لیں, ہر بندہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر فائنینشیلی. تو صرف زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شروع سے ہی سکسیسفل بن جائیں. تو ارشد ندیم آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا, دیکھیں انہوں نے اسٹرگل کی اپنے بلبوتے پہ. دیکھیں نا سیلف جو کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کا اندر سے, آپ کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا کہ یار میں نے یہ چیز کرنی ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ آپ آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو مختلف دنیا میں جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو ڈسکریج کریں گے, آپ کو ڈسہارٹ کریں گے, مگر کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپنے اوپر سیلف بلیف ہونا چاہیے کہ یہ میں چیز کر سکتا ہوں. کسی بھی شعبے میں آپ بینکنگ سیکٹر میں چلے جائیں, آپ جرنلزم میں چلے جائیں, آپ اسپورٹس میں چلے جائیں, کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ اپنے اوپر یقین کریں. خدا کے اوپر تو آپ یقین رکھیں ہی رکھیں, کہیں نہ کہیں پہ اپنا سیلف بلیف ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں. تو ارشد ندیم کا ذکر جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا, دیکھیں پوری دنیا ان کو سراہ رہی ہے, مگر جتنا انہوں نے ایفرٹ کی 10-15 سال, تو اس کا پھل جو ہے ان کو دیکھیں ملا ہے, اور پوری دنیا ان کو نواز رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کاشف صاحب, اللہ پر یقین رکھے, انسان اپنی محنت جاری رکھے, اپنی اچیومنٹ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آئی گیس ہم چونکہ سپورٹس کا بہت سارا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ارشد ندیم سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, اور جب میں سپورٹس کی بات کرتا ہوں تو ہم ہر شخص کی کہانی اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان میں جو ورلڈ بیٹر بنا ہے وہ نامساعد حالات سے گزر کے ہی بنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کندن تب ہی بنا ہے جب وہ تپتی ہوئی آگ پہ سونا تھا, اور اس کے بعد وہ کندن کی طرف گیا. یہ بات میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید اپنا کمپیریزن جب دنیا کے ساتھ کرتے ہیں اور سسٹمز کا اور انفراسٹرکچر کا, تو وہ مایوس سے ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی سلسلہ نہیں. آپ نے جس انداز سے خود سے یہ سوال کر دیا کہ کوشش, لگن, محنت, یہ سارے لفظ ہیں وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی جب ہمارے پاس یہ سیل رواں آتا ہے نا, جس کو میڈیا کہتے ہیں اور انفارمیشن کہتے ہیں, تو اس انفارمیشن اور میڈیا میں ہمارے سامنے وہ لوگ اور وہ دنیا کے وہ سارے ہیروز یا دنیا کے رول ماڈلز تو آنے شروع ہو گئے کہ جو اس وقت کامیابیوں پہ ہیں, لیکن ہم نے ان کی کہانیوں میں ان کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے کیسے ہیں. اور جب میں پاکستان کا تذکرہ کروں اور ایون تقابلی جائزہ دنیا کے ساتھ بھی لے لیں, آپ نے خود کہہ دیا اور بڑی زبردست بات ہے کہ کوئی بھی ہیرو, کوئی بھی رول ماڈل, کوئی بھی سکسیسفل آدمی اس کے پیچھے ایک اسٹرگل, سونے کا نوالا یا سونے کا چمچہ, لیکن اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ایک اسٹرگل ہے, وہ اسٹرگل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کاشف صاحب سوری انٹرپٹ کیا, اسی پر کہ کیونکہ آج انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے, تو یہ وہ, اور جب ہم ان کی اسٹرگل دیکھتے ہیں تو وہ اسٹرگل یوتھ میں ہوتی ہے. یعنی جب وہ ینگ ہوتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں مطلب آپ ہم اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بڑے اچھے, میں بار بار ذکر کروں کہ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو ایک چھوٹی سی دکان ہوگی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بزنس انڈسٹری بنا لیتے ہیں, وہاں پر بزنس امپائر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے ان کی ایک محنت ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے. تو یوتھ کو بھی اس چیز کو فوکس کرنا ہے. اچھا ایک بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے, اور یہ ہمارے نہیں دنیا میں ہر جگہ, کہ جب کوئی شخص اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا تب وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک, وہ کیمرے کی آنکھ میں تب محفوظ ہوتا ہے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ارشد ندیم نے جب میاں چنو میں اپنے گورنمنٹ ماڈل سکول ہے, جو بھی سکول ہے, اس میں پہلی مرتبہ نیزہ پھینکا نا تو کسی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ نہیں کیا. وہ جو جیولن تھرو بننے کا یا جیولن تھرور بننے کا اس نے جب قصد کیا ہوگا تو کسی نے محفوظ نہیں کیا ہوگا. ایون اگر موبائلز تھے بھی تو اس کے اپنے دوستوں نے بھی اس کا جو ہے وہ منظر کشی نہیں کی ہوگی. ہاں جب آج وہ کامیاب ہو گیا تو کوئی کیمرہ جو ہے وہ ارشد ندیم سے ہٹ ہی نہیں پا رہا. نوجوان کے لیے یا یوتھ کے لیے یہ میسج ہے کہ اس کیمرے کی آنکھ میں قید ہونے کے لیے 10 12 15 سال کی محنت ہے جو ارشد ندیم نے بالکل تن تنہا کی ہے. وہ ان تاریک راتوں میں بھی محنت پہ تھا, وہ ان سرد صبحوں میں بھی کام کرتا ہوا اور محنت کرتا ہوا دکھائی دیا. سو جب کہانی بیان کی جاتی ہے تو صرف کامیابی کی نہیں ہے, وہ اس پوری منزل تک پہنچنے کے رستے کی بھی ہونی چاہیے کہ جو ارشد ندیم نے طے کیا. اس کے بعد پھر مزہ آتا ہے کہ منزل کتنی حسین ہے. پھر یوتھ کے حوالے سے کیونکہ ہم نے سپورٹس کا کافی ذکر کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کی فیلڈ موجود ہے. ہم کئی لوگ جو ہیں دیکھا کہ وہ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں اور بڑے ڈالرز کما رہے ہیں. وہ تو دیکھیے یہ اگین آپ نے جس کرنسی کا تذکرہ کیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زر مبادل آ رہا ہے پاکستان, یہ بھی ملکی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک, اپنی ترقی کے لیے بھی اور ملکی بھی اور اپنی بھی. اور پھر آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی ہے جس پہ پاکستانی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ کام کر سکتی ہے, بیکاز دنیا بھر میں آن لائن فورمز موجود ہیں, کام ملنے کے مواقع بے انتہا موجود ہیں. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے سیالکوٹ کا جو ریجن ہے وہ دنیا بھر میں کھیلوں کے حوالے سے مشہور ہے. آج بھی اگر آپ کسی گورے کو یا کسی باہر رہنے والے شخص کو بتا دیں کہ یہ ایک پروڈکٹ سیالکوٹ سے بنا ہے, وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. اسی ملک میں رہتے ہوئے ہمارا جو آم ہے یا جو ہمارا کنو ہے یا ہمارا جو فروٹ ہے وہ دنیا بھر میں لیا جائے گا. اسی ملک میں رہتے ہوئے اگر میں شمالی علاقوں کا تذکرہ کروں تو وہاں کے جو پتھر ہیں جو کہ انگوٹھیوں کے لیے پھر نگینے بن جاتے ہیں, وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں. صرف ہم نے یہ خود سے تعین کرنا ہے کہ کس انداز سے ہم اپنے آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں, کس انداز سے ہم آگے کی سن میں بڑھ سکتے ہیں اور محنت کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح کاشف صاحب ابھی بات کر رہے تھے, صابر صاحب ہماری یوتھ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزنس چل رہا ہوتا ہے لوگوں کا, کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ اتنی ٹیلنٹڈ ہے, خصوصاً جو آئی ٹی کا دور ہے کیونکہ, تو اسی کے ذریعے وہ اپنے بزنس کو بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنلی طور پہ جو ہے وہ اس سے اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی بزنس جو ایک لوکل سطح پر ہوتا ہے ایک دم انٹرنیشنل سطح پر چلا جاتا ہے. تو تعلیم کا شعبہ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, اس میں جو ہے وہ یوتھ بڑا بہترین انداز میں ابھی پرفارم بھی کری, اور حکومت کی بھی سرپرستی حاصل ہے. حکومت کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ترجیح رہی ہے کہ یوتھ کو آگے لے کر آنا ہے. اس میں ایک ذکر سب سے اہم یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب خادم اعلیٰ پنجاب تھے محمد شہباز شریف صاحب, تو اس وقت انہوں نے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم لے کر آئے, اور وہ لیپ ٹاپ اسکیم کا مقصد اس وقت یہی تھا کہ طلبہ جو ہے وہ جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دانش اسکول کا پروجیکٹ آیا, دانش اسکول میں غریبوں کے بچوں نے تعلیم حاصل کی. پھر بھٹا مزدوروں کے بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں داخل کروایا گیا. تو یوتھ کے لیے یہ بڑے اچھے انیشیٹوز جو حکومت کی جانب سے لیے گئے تھے. جی سر, دیکھیں یہ بالکل فیکٹ ہے کہ دیکھیں جس طرح شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے یہ لیپ ٹاپ پروگرام شروع کیا تھا, ہم اس چیز کے خود جو ہیں وہ شواہد دے سکتے ہیں کہ کافی اسٹوڈنٹس تھے. دیکھیں کافی ایسے بچے تھے جن کی اس وقت فائنینشیل کیپیبلٹی اتنی نہیں تھی کہ شاید وہ لیپ ٹاپ اس وقت خرید سکے. اگر بات کی جائے تو 50-60 ہزار اس وقت کے زمانے میں تھا لیپ ٹاپ, مگر بچوں کو دیا گیا. اور دیکھیں ایجوکیشن میں ایگزامس کی بات کی جائے, اس 2004, 5, 6 کی 7, 8 کی بات کی جائے تو دیکھیں اس نے بڑا سپورٹ کیا ایز اے اسٹوڈنٹ کی. اگر میں بات کروں تو میں خود اس کا وٹنس ہوں. تو کہیں نہ کہیں پہ دیکھیں شہباز شریف صاحب ہو گئے یا پی ایم ایل این کی جو خاص کر گورنمنٹ ہے, تو انہوں نے دیکھیں اس انیشیٹو کو لیا تھا اور اس کو ہم نے اسٹوڈنٹس کو کافی بینیفٹ ملا.
دیکھیں ایک اور چیز میں یوتھ کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ جب یونیورسٹیز میں جب ڈگری کرنے جاتے ہیں، جب بیچلرس کی یا ماسٹرس کی، تو آپ کو دیکھیں یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ تو ہوتی ہے کہ آپ کو انٹرنشپ کرنی ہے سیمسٹر کے آخر میں. تو ہم نے کافی دیکھا ہے کہ جو کافی ایسے شاگرد ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ بنے بنائے سرٹیفکیٹس لے آتے ہیں مارکیٹ سے یا کسی اپنے جاننے والوں سے، تو اپنے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں. آپ جائیں مارکیٹ میں جائیں، آپ جا کے انٹرنشپ کریں، کیونکہ اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا. کام کریں اور اپنے پریکٹیکل لائف میں آ جائیں. کاشف صاحب، نوجوانوں کے لیے کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی نوجوان کی کسی بھی شعبے میں کامیابی جو ہے وہ ملک کی نیک نامی ہے، وہ ملک کی کامیابی ہے. لانگر فارمیٹ میں دیکھیں، جیسے آپ نے آئی ٹی انڈسٹری کا تذکرہ کیا، آج کسی نوجوان نے اگر دنیا بھر میں اپنا نام منوایا ہے یا وہ پاکستان کا نام لے کے کہیں پہ کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی ایفرٹ کر رہا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی یہ کامیابی ہے کہ اس ملک کا نوجوان جو وہ ایفرٹ کر رہا ہے. تو مجھے یہ کہتے ہوئے ہمیشہ سے ہی بڑی تسلی رہی ہے کہ اس نوجوان کے لیے، وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ بڑی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. سو امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم نے رستوں کا تعین کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ رستہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی طرف جائے گا اور اس میں اپنی بھی کامیابی ہے، اس یوتھ کی بھی کامیابی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے جب بھی نصاب کی بات کی ہے یا جب بھی ہم نے اس ایجوکیشن کا تذکرہ کیا ہے تو شاید ہم ایجوکیشن میں ایک مختلف سطح پہ جا کر رک جانے کے قائل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایفرٹ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ نہ صرف میں نے کامیاب ہونا ہے بلکہ میرے ذریعے سے یا میرے نام کے ذریعے سے یا میرے عمل کے ذریعے سے میرے ملک کی شناخت بھی ایک اچھی دنیا بھر میں بننی چاہیے. سو آج ہم اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیں، ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتا نظر آئے گا یوتھ کی طرف سے، تو الٹیمیٹلی یہ جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت دنیا بھر میں بڑھتی چلی جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صابر صاحب، کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ تو دیکھیں آج یوتھ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہی میسج دینا چاہوں گا ہماری جو ینگ جنریشن ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک جو ہے، ہمارے ملک میں پاکستان میں سارے وسائل ہیں. تو آپ سکسیسفل بننا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کے ممالک کو آپ نہ دیکھیں، آپ اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں. آپ دیکھیں ظاہری بات اس طریقے سے کاشف صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی سکسیس ہے تو آپ کے ملک کی بھی سکسیس ہے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ملک میں رہ کے کام کریں، کوئی بھی شعبہ آپ اپنا لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دیکھ کے آپ وہ شعبہ چھوڑ دیں. اپنی محنت کریں، اسی ملک میں رہیں، اسی ملک کا سوچیں تو عاشر ندیم کی طرح آپ بھی سکسیسفل بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کاشف صاحب، آج کے دن کا پیغام؟ آئی گیس مجھے لگتا ہے کہ کام اور صرف کام، اس سے بڑا پیغام ہو ہی نہیں سکتا. اور اتنا مناسب الفاظ میں قائد نے یہ بیان کر دیا تھا. اور یہ جو کام اور صرف کام ہے نا، یہ ہر شعبہ زندگی کے لیے ہے کہ اگر آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا جس شعبے کو بھی اپنانا چاہتے ہیں اس میں اس حد تک شامل ہو جائیے، اس حد تک کام کیجئے کہ اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ دنیا بھر کے لیے، نہ صرف پاکستان بھر کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے مثال بن جائیے. سو کام اور صرف کام. جی، بہت بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پروگرام میں چونکہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے تھا تو نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی، خصوصاً گفتگو کی گئی ارشد ندیم کے حوالے سے. لیکن پروگرام کے اختتام پر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہماری یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے. آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بس ایک چیز کو فوکس رکھیں، محنت کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.